अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे और हम आपके मज़े को दोबारा करने के लिए ले आए हैं तेरा फसू ही मेरा जुनून ठहरा की एपिसोड 24, जिसको आपके लिए तहरीर किया है आयत नूर ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। पिछले 1 घंटे से वो छत पर सर्दी में मुसलसल इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। इस वक्त दिल इस तरह हद से बढ़ा हुआ था। गुस्से के आलम में जो रवैया उसने दानीम के साथ इख्तियार किया था, उस पर अब उसे शदीद पछतावा हो रहा था। उसकी नेचर ऐसी तो कभी नहीं थी। हर वो औरत जो उसके साथ किसी न किसी रिश्ते से जुड़ी थी, उन्हें बहुत नरमी, इज्जत और मोहब्बत के साथ डील करता आया था वो। लेकिन आज खुद से मुंसलिक सबसे अहम रिश्ते के साथ, अपनी बीवी के साथ वो इतना वहशियाना सलूक कैसे कर गया था? ये एहसास साहिर को पागल कर रहा था। वो दानीम के दिल में अपने लिए हल्का सा खौफ बिठाना चाहता था, बस ताकि आइंदा वो एहतियात करे और यूँ बिना बताए कहीं जाने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन उसे कतन अंदाज़ा ना था कि दानीम के इस्तेमाल किए गए सख्त अल्फाज उसे इतना मुश्तइल कर देंगे कि वो खुद पर से काबू ही खो बैठेगा। रीलिंग पर हाथ जमाते हुए उसने सर हाथों में जकड़ा, फिर बेबसी के आलम में आंखें बंद किए चंद गहरे सांस लेकर खुद को पुरसुकून करना चाहा। कुछ देर बाद उसने सर उठाया, घड़ी पर वक्त देखा तो 12:30 बजने वाले थे। साहिर ने एक नज़र सामने मुराद के क्वार्टर पर डाली, जहाँ लाइट्स बंद थीं। शायद वो लोग सो चुके थे। वो दबे कदमों से नीचे आया, किचन की तरफ निगाह उठी तो उसे याद आया वो दानीम के लिए खाना पैक करवा कर लाया था, और जब उसे अल्ताफ़ चाचा के यहाँ से घर वापस लेकर आया था, तब वो वहाँ खाना खा रही थी और उसका खाना भी अधूरा रह गया था। साहिर ने खुद भी दोपहर से कुछ नहीं खाया था। तभी भूख का एहसास होने पर वो किचन की जानिब चला आया। फ्रिज से खाना निकाल कर उसे गर्म किया, फिर कमरे की जानिब आया ताकि दानीम को खाने के लिए बुला सके। साथ ही कुछ देर कबल अपने रवैये पर माज़रत भी करनी थी उससे। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। यकीनन वो उसके खौफ से दरवाज़ा लॉक किए बैठी थी। अंदर से सुनाई देती सिसकियों की आवाज़ साबित कर रही थी कि रोने का मशगला अब तक जारी है। दानीन, दरवाज़ा खोलें, साहिर ने धीमी आवाज़ में कहते हुए दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। दानीन, कोई जवाब ना पाकर साहिर ने फिर उसे पुकारा था। चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी, वो घुटी घुटी सी आवाज़ में चिल्लाई थी। लहजा भीगा हुआ था। साहिर ने बेबसी के आलम में दरवाजे को देखा। आई एम सॉरी, आवाज़ पहले से भी धीमी थी। दानीन ने सुनी अनसुनी कर दी। दानीन प्लीज़, साहिर का लहजा इल्तिजा लिए हुए था। अकेला छोड़ दो मुझे, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती मेरी बात? वो चीख चिल्ला कर दिल में दबा गुस्सा निकाल रही थी। अच्छा ठीक है, आप दरवाज़ा खोलें और खाना खा लें, मैं अंदर नहीं आऊँगा, प्रॉमिस। साहिर ने मसलहत आमेज़ अंदाज़ इख्तियार किया। मुझे नहीं खाना, तुम्हारी बातों तुम्हारी धमकियों से ही पेट भर गया है मेरा। बात करते करते उसकी आवाज़ भर आ गई थी। साहिर ने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन फिर खामोश हो गया। जानता था कुछ कहने का फ़ायदा नहीं है इस वक्त, वो कोई बात नहीं सुनेगी अब। तभी खामोशी से वहाँ से हट गया। किचन में आकर खाना वापस फ्रिज में रखा, फिर खुद बाहर आकर बेदम सा आतिशदान के सामने रखी इजी चेयर पर बैठ गया। सर कुर्सी की पुस्ते लगाते हुए उसने आंखें बंद की और अपनी दुखती पेशानी को मसलने लगा। इस वक्त यहाँ बाहर अच्छी खासी सर्दी थी। कोई बिस्तर भी नहीं था और उसकी जैकेट भी कमरे में ही रह गई थी। जिस्म पर फ़कत टी शर्ट थी, लेकिन इसके बावजूद सर्दी उस पर असरअंदाज नहीं हो रही थी। जब दिल जल रहा हो, पूरा वजूद ही आग की अनदेखी लपेटों में हो, तो बैरूनी मौसम भला क्या असर दिखाएंगे वजूद पर? उसमें इस वक्त आतिशदान में लकड़ियाँ तक सुलगाने की हिम्मत नहीं थी, या शायद वो जानबूझकर इस सर्दी में बाहर बैठकर खुद को दानीम के साथ अपनाए जाने वाले सख्त रवैये की सज़ा देना चाह रहा था। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था जब किसी नामानूस से एहसास के तहत उसकी आँख खुली। चंद पल खाली उस ज़हनी की कैफियत में सामने देखते रहने के बाद वो सीधा हुआ तो जागने से कबल अपना देखे जाने वाला ख्वाब याद आया था, जहाँ उसने खुद को जाए नमाज पर खड़ा दिखा था। इर्द गिर्द फैला अंधेरा इस बात का गवाह था कि वो तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा था। फिर मंजर बदला था। अब वो दोंदानु बैठा हुआ था, हाथ दुआ के लिए उठा रखे थे।
چہرے پر تشنے کے لیے جذب کے عالم میں نہ جانے وہ خدا سے کیا مانگ رہا تھا، جب ایک جانب سے سفید دودھیا روشنی کی ایک لکیر دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھتی اس کی پیشانی میں سرایت کر گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر سکون پھیلتا چلا گیا۔ دل ایک دم ہر طرح کی بے چینی اور اضطراب سے آزاد ہوا تھا، اور جیسے ہی روشنی کی وہ لکیر غائب ہوئی، اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس خواب کا کیا مطلب تھا بھلا؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اضطراب کا شکار تو وہ واقعی تھا، لیکن کیا یہ خواب ایک اشارہ تھا اس کے لیے اللہ کی طرف سے؟ اللہ پاک نے اسے اپنی طرف بلایا تھا، سکون دینے کے لیے، پریشانیوں اور آزمائشوں کو ختم کرنے کے لیے۔ ساحر نے فون کی اسکرین آن کرتے ہوئے وقت دیکھا تو 3:15 کا وقت ہو رہا تھا، مطلب اب تہجد کا وقت تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی تہجد کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ ہاں، البتہ فرض نمازوں میں وہ کبھی کوتاہی نہیں کرتی تھی، لیکن آج رب تعالیٰ نے خود اسے تہجد کے لیے بلاوا دیا تھا۔ وہ اس بلاوے کو کیسے نظر انداز کرتا؟ ساحر نے فون ایک جانب پڑی میز پر رکھتے ہوئے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، پھر اس جانب چلا آیا۔ ہینڈل گھما کر چیک کیا تو دروازہ اب بھی لاک تھا، البتہ اب اندر سے کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا پلٹ گیا۔ کاٹیج کے باہر ایک چھوٹے سے حصے کو تراش خراش کر کے لان بنایا گیا تھا۔ 2 کیاریاں بھی تھیں جن میں لگے پودوں کو پانی دینے کی غرض سے باہر بھی ایک نل لگایا گیا تھا۔ ساحر نے وضو کی غرض سے اسی نل کا رخ کیا۔ وضو کرنے کے بعد اس نے وہیں اکلوتے بلب کی روشنی میں لان کی گھاس پر ہی نوافل کی نیت باندھ دی۔ نوافل ادا کرتے ہوئے سکون کی ایک لہر تھی جس نے اس کے وجود کا احاطہ کیا تھا۔ خاموشی، اوپر سے پرکیف سا ماحول اس کی ساری تھکن کو کہیں دور لے گیا تھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے اس کے ارد گرد روشنی کا ایک حالہ سا بن گیا ہو۔ آنکھیں بند کیے، لبوں پر ہلکی سی مسکان سجائے، اس نے اس لمحے رب کو اپنے بے حد قریب محسوس کیا تھا۔ اس بھاگتی دوڑتی افراتفری کی زندگی میں لوگ جس سکون کی تلاش میں در بدر بھٹکتے تھے، ساحر نے اس سکون کو تہجد کی نماز میں پا لیا تھا۔ دعا کی ہاتھ اٹھاتے ہی ساحر کی بند آنکھوں کے سامنے دانی کا سراپا لہرایا۔ بے خودی کے عالم میں ہی اس کے لب رب سے اپنے اور دانی کے رشتے کی بہتری کی دعا مانگنے لگے تھے۔ کسی معجزے کی ایک امید بندھی تھی۔ اس نے اپنے اور اس کے پاکیزہ رشتے کے درمیان موجود ساری غلط فہمیوں کے دھل جانے کی التجا کی، اور اس کی اس پرخلوص التجا پر دور آسمانوں کے اس پار کن فرما دیا گیا تھا۔ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس لمحے دنیا جہان کا سکون اس کے چہرے پر دکھائی دیا تھا۔ وہ اب گھٹنوں کے بل بیٹھا جوتے پہن رہا تھا۔ تبھی مراد اپنے کوارٹر سے نکلتا دکھائی دیا۔ شاید وہ کھڑکی سے ساحر کو دیکھ چکا تھا۔ صاحب، آپ اس وقت باہر سردی میں؟ سب خیریت ہے نا؟ مراد نے اسے بغیر کسی شال یا جیکٹ کے دیکھا تو تحیر کے عالم میں سوال کر گیا۔ ہاں مراد، خیریت ہی ہے، بس ویسے ہی دل چاہ رہا تھا کھلی فضا میں سانس لینے کا، اس لیے باہر چلا آیا۔ ساحر نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ صاحب، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ مراد ہاتھ باندھیے سر جھکائے کھڑا تھا۔ کم آن یار، ایسے بھیڑ مت کیا کرو جیسے تم ہمارے غلام ہو۔ تمہارا یوں سر جھکا کر کھڑا ہونا اچھا نہیں لگتا مجھے۔ ساحر اس کی بات کو ٹال گیا تھا۔ مراد نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ آج سے پہلے تک ساحر بہت لیے دیے انداز میں رہتا تھا ان کے ساتھ، کام کی اور دو ٹوک بات کرتا تھا، بلا وجہ کبھی مخاطب بھی نہ کیا تھا۔ مراد بھی خاموش رہتا کہ وہ مالک تھا، روب رکھنا اس کا حق تھا، لیکن اب اس وقت اس کا انداز بالکل بدلا ہوا سا تھا، یوں جیسے ان کا برسوں کا یارانہ ہو۔ اچھا سنو مراد، کاٹیج کی چابیاں کہاں ہیں؟ اچانک کوئی خیال آنے پر ساحر نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ صاحب میرے پاس ہی ہیں، کوارٹر میں سنبھال کر رکھی ہیں، آپ کو چاہیے کیا؟ مراد نے جواب دینے کے ساتھ ساتھ سوال بھی کر ڈالا۔ ساحر نے مجھے جواب دینے کی بجائے اس بات میں سر ہلا دیا کہ وہ مراد کو نہیں بتا سکتا تھا کہ اسے چابیاں کیوں چاہیے۔ میں لے کر آتا ہوں چابیاں۔ مراد شال کو ٹھیک کرتا واپس پلٹ گیا۔ اس سے بھی سوال نہیں کیا تھا کہ اس وقت چابیوں کی کیا ضرورت آن پڑی۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ حاضر ہوا تھا اور چابیاں ساحر کو تھمائیں۔ شکریہ، تم آرام کر لو جا کر، ساحر کی چین میں موجود کیس کو دیکھتا ہوا بولا، پھر خود بھی کاٹیج کی جانب بڑھ گیا۔
2 कीज़ ٹرائی کرنے کے بعد بالآخر تیسری کی سے لاک کھل گیا تھا۔ ساحر محتاط انداز میں ہینڈل گھماتا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی نگاہ بیڈ پر بے ترتیب انداز میں لیٹی دانین تک گئی تھی، جو سمٹی ہوئی سی نیند کی آغوش میں تھی۔ بے خبری کی اس کیفیت میں ایک بازو بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا، جبکہ دوسرا رخسار کے نیچے تھا۔ ساحر قدموں کی چاپ پیدا کیے بغیر آگے بڑھا۔ ارادہ یہی تھا کہ اس کا نیچے لٹکتا بازو بیڈ پر کر کے اوپر بلینکٹ دے دے گا، لیکن قریب جاتے ہوئے اس کے بازو پر نگاہ پڑی تو ٹھٹک سا گیا۔ کلائی پر الگ الگ جگہ پر 2 کٹ لگے ہوئے تھے، جہاں خون جم چکا تھا، جبکہ وہیں نیچے فاصلے پر کانچ کی سرخ چوڑیوں کے چند ٹکڑے بھی موجود تھے۔ ساحر کو بے اختیار گزشتہ رات یاد آئی، جب دانین کی مزاحمت پر ساحر نے تیش کے عالم میں اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑا تھا۔ تب دانین کی کلائی میں موجود چوڑیوں میں سے 2 چوڑیاں ٹوٹتے ہوئے اس کی کلائی کو زخمی کر گئی تھیں۔ اس وقت تو غصے کے عالم میں ساحر نے دھیان نہیں دیا، لیکن اب اس کے وجود پر اپنے دیے گئے زخم دیکھ کر اندر کہیں درد کا احساس جاگا تھا۔ آنکھوں میں اذیت کی لہر سی لہرائی تھی۔ وہ وہیں سے پلٹا، کچن میں آ کر ایک کیبنٹ سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، پھر اس میں سے آئنٹمنٹ نکالتے ہوئے واپس کمرے میں آیا۔ وہ اب بھی نیند میں ہی تھی۔ ساحر وہیں بیڈ کے قریب نیچے بیٹھا، پھر نرمی سے اس کے زخم پر مرہم لگایا۔ مرہم لگانے کے بعد اس کی نگاہ دانین کے چہروں تک گئی تھی۔ رخساروں کی سرخی پر آنسوں کے نشانات ابھی تک واضح تھے، اور اس کی پلکیں، ساحر کی تمام تر توجہ ان پلکوں نے اپنی جانب کھینچی۔ پلکوں پر نمی چمک رہی تھی، آنکھیں سوجن کا شکار دکھائی دے رہی تھیں۔ شاید وہ ساری رات روتی رہی تھی۔ پلکوں کی نمی ظاہر کر رہی تھی کہ نیند کچھ دیر قبل ہی اس پر مہربان ہوئی ہے۔ آئی ایم سوری دانین۔ اس کی موجودہ حالت دیکھ کر ساحر کے دل میں پھر سے پچھتاوا نے سر اٹھایا تھا۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ وہ خود بھی بمشکل سن پایا تھا۔ اتنی دھیمی آواز نے دانین کی نیند میں کوئی خلل نہیں ڈالا تھا۔ میں جانتا ہوں کل رات بہت تکلیف دی میں نے آپ کو، لیکن آپ کا بار بار علیحدگی کا مطالبہ۔ ساحر نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ اس کے چہرے پر جمی آنکھوں میں اذیت کا احساس مزید گہرا ہوا تھا۔ بات اگر صرف میری محبت کی ہوتی تو میں آپ کی خوشی کی خاطر آپ سے دستبردار ہو جاتا دانین، کبھی خود کو آپ پر مسلط نہ کرتا، لیکن آپ کو اپنے ساتھ باندھے رکھنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ ایک بار پہلے انجانے میں ہی صحیح، لیکن میری وجہ سے طلاق کا داغ لگ چکا ہے آپ کے وجود پر۔ میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ کن مشکلات سے گزرے ہوں گے آپ، کیسے دنیا کی نگاہوں کا سامنا کر کے آپ نے سروائیو کیا ہوگا ان حالات میں۔ میں نہیں چاہتا دوبارہ میری وجہ سے وہی بدنامی سہنی پڑے آپ کو۔ ایک بار پھر آپ طلاق کا دھبا لے کر لوگوں کی زہریلی نگاہوں کا سامنا کریں، لوگ آپ کو ایک ٹھکرائی ہوئی عورت کے طور پر دیکھیں اور ان کی نگاہوں میں آپ کے لیے حقارت یا تضحیک ہو۔ میں آپ کو واپس اس پوائنٹ پر نہیں لے جانا چاہتا جہاں سے 3 سال قبل آپ نے سفر شروع کیا تھا۔ میں آپ کو پھر سے تنہائیوں کی دلدل میں نہیں دھکیل سکتا۔ آپ کا ڈر جائز ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آپ کے ساتھ زور زبردستی کر کے کوئی رشتہ بنانے کے بارے میں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ فی الحال ہمیں اس رشتے کو وقت دینا ہوگا، کم از کم تب تک جب تک آپ کی نظر میں اور آپ کے خونی رشتوں کی نظر میں آپ بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد ساتھ رہنے کا یا جدا ہونے کا ہر فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار آپ کے پاس ہوگا۔ یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ دل کی بات کہتا چلا گیا تھا۔ آواز اب بھی سرگوشی کی مانند تھی۔ یہ سب باتیں شاید وہ اس کے سامنے کبھی نہ کہہ پاتا، یا شاید وہ کبھی کہنے کا موقع ہی نہ دیتی۔ اب بھی وہ سو رہی تھی، تبھی ساحر یہ سب کہہ گیا، ورنہ اس کے سامنے محبت کا اظہار کرنے کی ہمت کہاں تھی اس میں۔ اسے علم تھا اسے اس کی محبت سمیت ٹھکرایا جائے گا، تبھی وہ ہر بات دل میں چھپائے رکھتا تھا، لیکن آج اسے بے خبر پا کر سب کہہ دیا تھا۔ جواباً اس کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی آنکھیں بند کیے نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ ساحر نے نگاہوں کا رخ پھیرا، پھر انگلی سے آنکھ میں آئی نمی کو صاف کیا، نیچے گرے کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھائے اور آئنٹمنٹ لے کر بنا آواز پیدا کیے کمرے سے نکل گیا، جبکہ بیڈ پر لیٹی دانین کی آنکھ میں کب سے ٹھہرا آنسو بہہ نکلا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس نے لب بھیج کر سسکیوں کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ ساحر کے لبوں سے نکلنے والا ایک ایک لفظ سنا تھا اس نے، اس کے لہجے کی اذیت کو محسوس کیا تھا، اس کی باتوں سے چھلکنے والی
اپنی فکر مندی کو بھی نوٹ کیا تھا، اور پہلی بار اسے ساحر کے لہجے میں سچائی محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بار اس سوچ نے اس کے دماغ پر دستک دی تھی کہ کہیں وہ ساحر کو سمجھنے میں غلطی تو نہیں کر رہی، کہیں واقعی اپنی نفرت کی آگ میں جلتی وہ ایک بے گناہ کو تو سزا نہیں دے رہی۔ کیا واقعی ساحر بے قصور تھا؟ اس کا مجرم ساحر نہیں کوئی اور تھا؟ اور اگر یہ سچ ہوا تو وہ زندگی کے کسی مقام پر اس کے سامنے بے قصور ثابت ہو گیا تو وہ خود سے کبھی نظر ملا پائے گی، پچھتاووں کی دلدل سے نکل پائے گی؟ اب تک اس نے ساحر میں صرف خوبیاں ہی دیکھی تھی۔ اگر عدن اور اپنی مہندی کی رات کو وہ اپنی زندگی سے، اپنے دل و دماغ سے نکال دیتی تو ساحر ہر طرح سے ایک بہترین انسان تھا، کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل مرد ہو سکتا تھا جسے رشتوں کو نبھانا، ان کو عزت دینا آتا تھا۔ تو کیا وہ غلط تھی؟ ساحر کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار تھی؟ کیا واقعی اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہیے؟ مختلف سوچیں اس کے دماغ پر حملہ آور ہو رہی تھیں۔ وہ بیڈ سے اٹھ بیٹھی، آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس کی نگاہ اپنی کلائی پر لگے مرہم پر جم گئی۔ ساحر یہ مرہم لگا رہا تھا جب اس کے لمس سے دانن کی آنکھ کھلی تھی، لیکن وہ آنکھیں بند کیے چتلیٹی رہی تھی۔ ساحر اسے سوتا سمجھ کر ہر بات کہہ گیا تھا اور ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار بھی کر گیا تھا، لیکن اگر وہ اس کی محبت پر ایمان لے آئے، ماضی کی ہر بات بھلا کر اسے صحیح مان لے، تو کیا زندگی میں کبھی اپنے کسی خونی رشتے کا سامنا ہونے پر وہ ان کے سامنے سر اٹھا پائے گی؟ اس کے وجود پر تو پہلے ہی ساحر کے نام کی تہمت لگائی گئی تھی۔ اب اگر کبھی کسی اپنے سے سامنا ہو بھی جائے تو ساحر کو اس کے شوہر کے روپ میں دیکھ کر دانین پر لگی تہمت مزید پختہ ہو جاتی۔ اس کے رشتوں کو یقین ہو جاتا کہ دانین کا واقعی ساحر کے ساتھ افیئر تھا۔ تبھی شاہ مینشن سے نکلتے ہی اس نے ساحر سے شادی رچا لی۔ کوئی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ مہندی کی رات بڑی پھپھو کے گھر میں ساحر کا آنا بھی ایک اتفاق تھا، اور اس کی دانین سے شادی ہونا بھی اتفاق تھا، خاص طور پر ارسل، جس نے مشکل وقت میں بھی دانین کا یقین کیا تھا، سب کے دھتکارنے کے باوجود اس کا سہارا اور اس کی ڈھال بنا تھا۔ وہ اگر ساحر اور دانین کو ایک ساتھ دیکھتا تو کیسے ریاکٹ کرتا؟ کیا اس کا دانین پر سے یقین متزلزل نہ ہوتا؟ شاید وہ بھی یہی سمجھتا کہ عدن کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی دانین نے ساحر کے ساتھ تعلقات رکھے اور عدن سے طلاق کے بعد ساحر سے شادی کر لی۔ پھر کون یقین کرے گا اس کا کہ اس رات کے حوالے سے سب کو غلط فہمی ہوئی تھی؟ کون یقین کرے گا کہ اس نے طلاق سے قبل ہمیشہ خود کو عدن کی امانت سمجھا تھا اور اس امانت میں کسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوئی تھی؟ وہ ساحر کو اور اس رشتے کو اپنانے کے بعد اس کے وجود پر لگا داغ مزید گہرا ہو جاتا۔ اف! بے بسی کے عالم میں اس نے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ عجیب مقام پر لا کھڑا کیا تھا زندگی نے اسے، جہاں سے وہ نہ آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ پلٹ سکتی تھی، نہ خود کو خوش رکھنے کا اختیار تھا اس کے پاس، اور نہ وہ اپنے وجود سے دوسروں کو کوئی خوشی دے سکتی تھی۔ شاید زندگی کے اگلے تمام ابواب پر اس کے لیے بے بسی رقم تھی، شدید بے بسی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی جب وہ وزٹنگ ایریا میں بیٹھی دکھائی دی۔ رات کا بیتا واقعہ اب اثر دکھا رہا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹے جا رہا تھا، اور اس بات کا ذکر جب اس نے سائمہ سے کیا تو سائمہ کے پاس سر درد کا بہترین حل موجود تھا، سر میں تیل کا مساج۔ دانین نے انکار کیا تھا، لیکن سائمہ کے بے حد اصرار پر وہ ہتھیار ڈال گئی تھی۔ نتیجتاً اب سائمہ اس کے بالوں میں بڑی مہارت سے تیل کی مالش کر رہی تھی، اور وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں گویا جادو تھا شاید، جس نے کچھ ہی دیر میں دانین کا سر درد بھگا دیا تھا۔ درد میں کچھ افاقہ ہوا تو اس کے چہرے پر بھی سکون دکھنے لگا۔ دیکھا بیبی جی، میں نے کہا تھا نا کہ ایک بار مالش کروا کے دیکھے، آرام نہ آیا تو پیسے واپس۔ سائمہ بوتل بند کر کے رکھتے ہوئے کھلکھلائی تھی۔ دانین نے حسرت بھری نگاہ اس کے ہنستے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا تھا اسے یوں بے خود ہو کر ہنستے ہوئے، اب تو مسکرانا تک مشکل کر دیا تھا زندگی نے اس کے لیے۔ سائمہ، ادھر آ کر بیٹھو میرے پاس، میرے ساتھ باتیں کرو۔ سائمہ کو کچن میں مصروف ہوتے دیکھ کر دانین اسے روکنے لگی، ساتھ ہی کندھوں کے گرد شال دبس کی۔ تیل لگے بالوں کو سائمہ نے ڈھیلے سے جوڑے میں باندھ لیا تھا۔ سائمہ بلا چوں چرا اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے پاس تو باتوں کا پنڈورا باکس تھا، ایک بار باتیں شروع ہوتی تو پھر اس کی زبان کسی مشین کی طرح چلتی جاتی۔ دانین کو اچھا لگتا تھا اسے ماویت سے سننا۔
بی بی جی ایک بات پوچھوں؟ بولتے بولتے سائمہ نے اچانک اسے مخاطب کیا۔ وہ جو صوفے پر آلتی پالتی مارے تھوڑی ہتھیلی پر جمائے بیٹھی اسے سن رہی تھی، اس کی بات پر چونکی۔ ہاں پوچھو، سائمہ کے انداز نے اسے محتاط کیا تھا۔ کل رات ساحر بھائی نے آپ کو مارا تھا کیا؟ سائمہ نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ دانیل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بھلا اسے کیوں کر ایسا لگا کہ ساحر نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہوگا؟ نہیں تو وہ بھلا کیوں مارے گا مجھے؟ وہ اچھا انسان ہے سائمہ، عورت پر ہاتھ اٹھانے کو مردانگی نہیں سمجھتا۔ نہ جانے کیوں دانیل اس کا دفاع کر گئی تھی۔ مجھے پتہ ہے ساحر بھائی اچھے انسان ہیں، نیک دل اور صاف نیت کے، لیکن کل رات وہ نہ بہت غصے میں تھے نا جب آپ کو لے کر آئے، تو مجھے لگا شاید، اور پھر آپ کی کلائی پر وہ زخم بھی تو بنا ہوا ہے۔ سائمہ نے اپنے کیے گئے سوال کی وجہ بھی بیان کی تھی۔ دانیل نے نظریں جھکا کر کلائی کو دیکھا۔ آئنٹمنٹ زخم میں جذب ہو چکا تھا شاید، اور چوڑیوں کا زخم واضح تھا، تو سائمہ اس زخم کو دیکھ کر سمجھ رہی تھی کہ ساحر نے یقیناً اسے مارا ہے۔ یہ زخم تو چوڑیاں ٹوٹنے سے لگا ہے سائمہ، کبھی کبھار جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ضروری تو نہیں کہ وہی سچ ہو۔ وہ روانی میں ہی کہہ گئی تھی، لیکن پھر ایک دم اپنی کی گئی بات پر چونکی۔ آج وہ یہ بات سائمہ کو سمجھا رہی تھی کہ جو کچھ نظر آتا ہے کبھی کبھار اصل وہ نہیں ہوتا، لیکن ایک عرصے سے وہ اس سب کو حقیقت سمجھتی رہی تھی جو اس نے دیکھا اور جو اس کی عقل نے تسلیم کیا۔ دل و دماغ نے ساحر کو مجرم ٹھہرایا اور وہ اس بات پر مہر لگا کر بیٹھی رہی۔ تب یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہر آنکھوں دیکھی کانوں سنی بات سچ نہیں ہوتی۔ کیا ہوا بی بی جی؟ سائمہ اسے کسی گہری سوچ میں گم دیکھ کر بولی۔ نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی کسی سوچ میں گم تھی۔ دانیل نے اسے ٹالا، پھر کسی خیال کے تحت اس کی جانب دیکھا۔ ایک بات بتاؤ سائمہ، تم مراد سے کتنی محبت کرتی ہو؟ یہ سوال کرتے ہوئے دانیل کا لہجہ بہت سادہ سا تھا۔ اس کی بات پر سائمہ کے چہرے پر غوث و قزح کے رنگ بکھرے تھے۔ اس کا جھیپ جانا دانیل نے بغور نوٹ کیا تھا۔ یہ بھلا کیسا سوال ہوا بی بی جی؟ اپنے شوہر سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، وہ جھیپ کر بولی تھی۔ اور اگر کسی کو اپنے شوہر سے محبت نہ ہو تو؟ دانیل یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھے گئی۔ وہ عام سے نقوش والی عورت اپنے شوہر کا نام سن کر ہی کیسے گلنار ہو گئی تھی۔ دانیل کو اس وقت وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جس سے اللہ نے آپ کی زندگی کا ساتھی چنا ہو، اس کے لیے دل میں محبت بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ نفرتیں تو ہم انسان پہراتے ہیں بی بی جی۔ میاں بیوی تو جب نکاح کے دو بول بولتے ہوئے اللہ کی رضا کے تحت ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، تبھی ان کے درمیان محبت کی شروعات ہو جاتی ہے۔ سائمہ کی بات پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسے نہیں علم تھا کہ وہ یہ سب سوالات کیوں کر رہی ہے سائمہ سے، لیکن شاید کچھ جاننے کی جستجو تھی جو دل میں پنہاں تھی۔ پرسوں میں نے دیکھا تھا مراد کسی بات پر تم پر چیخ رہا تھا، غصے میں تمہیں ڈانٹ بھی رہا تھا، تو کیا تمہیں برا نہیں لگا؟ اس پر غصہ نہیں آیا؟ اسے چھوڑنے کا دل نہیں چاہا؟ دانیل نے کچھ سوچ کر ایک اور سوال کیا تھا۔ سائمہ چند پل کے لیے خاموش ہوئی۔ غصہ تو آتا ہے بی بی جی، برا بھی لگتا ہے، لیکن چھوڑنے کا خیال کبھی دل میں نہیں آیا۔ جب عورت کا سب سے اہم، سب سے قیمتی رشتہ اسے ڈانٹتا ہے تو عورت ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، پھر چاہے غلطی اسی کی ہو۔ عورت تو نازک ہے نا، کانچ کی مانند، سختی کرو گے تو ٹوٹے گی ہی، سنبھال کر رکو گے تو نکھرتی چلی جائے گی۔ مجھے بھی جب مراد ڈانٹے تب غصہ آتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد ہی سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اپنی غلطی دکھائی دینے لگتی ہے۔ مرد کبھی بلا وجہ اپنی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا۔ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو یا تو اس ڈانٹ میں آپ کی بھلائی چھپی ہوتی ہے، یا پھر مرد ذہنی طور پر الجھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے میں جواباً بیوی کی بدزبانی اس کا دماغ مزید خراب کرے گی اور معاملہ بگڑتا جائے گا۔ تو ایسی صورتحال میں عورت کو ہی تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اگر اس ڈانٹ کی وجہ اس کی کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کو سدھارے، اور اگر اس کا شوہر کسی بیرونی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے تو اس کو دماغی طور پر پرسکون کرنے کے جتن کرے۔ مرد باہر کے سرد و گرم سے اپنے بیوی بچوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، انہیں گھر میں ہر آسائش فراہم کرنے کے لیے باہر دھوپ میں چلتا ہے، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سنتا ہے۔ ایسے میں گھر آ کر بھی اسے سکون نہ ملے تو اسے کیا فائدہ گھر آنے کا؟ میں نے بھی مراد کی ڈانٹ خاموشی سے سنی، کیونکہ میں جانتی تھی وہ مجھے میری غلطی پر ڈانٹ رہا ہے،
لیکن اس کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تب اس نے خود اپنے رویے کی معافی مانگی مجھ سے۔ ایک عورت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ سائمہ زمین پر انگلی سے نادیدہ لکیریں کھینچتی کہتی چلی گئی۔ دانین کی رشک بھری نگاہیں اب بھی اس کے جھکے سر پر جمی تھیں۔ تم نے اتنی بڑی بڑی اور گہری باتیں کرنا کہاں سے سیکھا ہے سائمہ؟ تم تو کہتی ہو کہ تم ان پڑھ ہو، عمر بھی اتنی زیادہ نہیں کہ اسے تمہارا تجربہ سمجھ لیا جائے، پھر اتنی سمجھدار کیسے ہو تم؟ دانین کے لہجے میں اب کی بار سوال نہیں تھا، ستائش تھی سائمہ کے لیے۔ تجربے کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہوتی بی بی جی۔ جن کے لیے زندگی نامہربان ہو وہ 10-20 سال کی عمر میں 80 سال کا تجربہ حاصل کر لیتے ہیں، اور جن پر زندگی مہربان ہو ان کے 80 سال بھی 10-20 سال کے برابر ہوتے ہیں۔ زندگی کا ہر ستم انسان کو شعور کی اگلی سیڑھی تک پہنچا دیتا ہے، اور بڑھتا ہوا شعور خوشیوں کو کم کر دیتا ہے، جینے کی امنگ ختم کر دیتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو اپنے باپ کے ہاتھوں ہر روز پٹتے دیکھا ہے، اسے چھپ چھپ کر روتے دیکھا ہے۔ یہ ساری باتیں، زندگی کے فلسفے اپنی ماں کی زندگی سے ہی تو سیکھے میں نے۔ مجھے تو شادی کے نام سے بھی ڈر لگنے لگا تھا، لیکن شکر ہے خدا کا کہ شوہر کے روپ میں مجھے مراد ملا۔ وہ ڈانٹ ضرور لیتا ہے مجھے کبھی کبھی، لیکن آج تک کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا مجھ پر۔ وہ بھی خواتین پر ہاتھ اٹھانے کو بہت غلط سمجھتا ہے۔ شاید تبھی میری زندگی میں سکون ہے۔ میری ہنسی، میری کھلکھلاہٹیں سب مراد کی مرہون منتیں۔ شوہر اچھا مل جائے نا تو عورت کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے، لیکن اگر شوہر اچھا نہ ہو تو زندگی کا ہر سکھ بے معنی ہو جاتا ہے عورت کے لیے۔ سائمہ کے لہجے میں نامعلوم سی اداسی اتر آئی تھی۔ شاید وہ اپنی ماں کے دکھ کو یاد کر کے افسردہ ہو گئی تھی۔ بجھل خاموشی نے ان دونوں کے درمیان ڈیرا بنایا تھا۔ تم سے کچھ شیئر کرنا ہے سائمہ، تم اتنی سمجھدار ہو، امید ہے مخلصانہ مشورہ دو گی۔ دانین نے کچھ سوچ کر اس کی طرف دیکھا۔ جی کہیے، سائمہ ہمہ گوش ہوئی تھی۔ میری ایک دوست ہے جس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے تایا کے گھر رہتی تھی۔ سب کی مرضی سے اس کا نکاح اس کے تایا زاد سے کر دیا گیا۔ اور دانین اپنی دوست کا حوالہ دے کر دھیمے لہجے میں اپنے تمام تر حالات اسے بتاتی چلی گئی۔ سائمہ غور سے ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ تم مجھے بتاؤ، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنے شوہر کی باتوں کو سچ مان کر اسے بے گناہ سمجھ لے، یا اپنے خونی رشتوں کے بارے میں سوچے جن کی نظر میں وہ پہلے سے ہی بد کردار ہے؟ اس شخص کو اس کے شوہر کے روپ میں دیکھ کر اس کی بد کرداری پر مہر لگا دی جائے گی۔ زندگی میں کبھی جو اسے اپنے رشتوں سے ملنے کی ایک موہوم سی امید تھی، وہ امید بھی ختم ہو جائے گی۔ دانین نے اپنی تمام تر الجھنیں اس کے سامنے رکھی تھیں کہ شاید سائمہ ان الجھنوں کو سلجھانے میں کچھ مدد کر سکے۔ سائمہ نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی۔ کیا ہوا سائمہ، کوئی رائے نہیں دو گی؟ کچھ تو کہو۔ دانین کو اس کی خاموشی نے اضطراب میں مبتلا کیا تھا۔ سائمہ نے گہری سانس بھری، پھر سر اٹھایا۔ بی بی جی، میری سمجھ میں تو اب تک یہی آیا ہے کہ آپ کی دوست بلا وجہ کے وسوسوں کا شکار ہے۔ وہ ان رشتوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے جنہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرنے میں۔ آج تک پلٹ کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا زندگی کی ٹھوکروں کو سہتے سہتے ہار گئی ہے۔ ایسے بہت سے رشتوں کی خاطر وہ اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں سے بھی منہ موڑے ہوئے ہے۔ انسان کو ایک چیز پر یقین کر لینا چاہیے کہ انسان چاہے کتنی منصوبہ بندیاں کرے، کتنے ہی پلان بنائے، وہ تب تک اپنے کسی ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک سونے رب کی رضا نہ ہو۔ فرض کریں اگر ان کے شوہر نے کسی منصوبہ بندی کے تحت ان کی طلاق کروائی، تب بھی اس کے دل میں یہ خیال ڈالنے والا بھی تو اللہ ہی ہوگا نا۔ اسے اس رات اس گھر میں کس نے بھیجا ہوگا؟ اللہ نہیں نا۔ پھر انہیں لاہور سے کراچی تک پہنچانا، وہاں ان کی شادی ہونا، شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ناواقفیت، اور شادی کی رات اس بات کا علم ہونا کہ وہی شخص ان کا ہمسفر بنا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے رشتوں کی نظر میں گر گئیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ساری منصوبہ بندی اللہ کی تھی ان دونوں کو ملانے کے لیے؟ اگر سارے معاملے پر غور کریں تو دل اللہ کی شان میں اش اش کر اٹھتا ہے کہ کیسے خوبصورت طریقے سے ہر رکاوٹ کو دور کر کے اللہ نے ان دونوں کو رشتہ زواج میں منسلک کر دیا۔ پھر ہم انسان کون ہوتے ہیں اللہ کی رضا پر انگلی اٹھانے والے؟ کیا خبر اللہ نے اس انسان کے ذریعے آپ کی دوست کی آزمائشوں کو ختم کرنا ہو؟ کیا خبر وہ انسان ہی آپ کی دوست کی زندگی میں
خوشیوں کی بہار لانے کا سبب بن جائے۔ اپنی دوست کو سمجھائیں کہ ماضی کو بھول کر اپنے حال میں جینا سیکھیں۔ جو کچھ چھن گیا شاید وہ بہتر نہ ہو ان کے لیے، اور جو ملا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ رہی بات زندگی میں رشتوں کے لوٹ آنے کی، تو کل کس نے دیکھا ہے؟ اگر اللہ ان کے رشتوں کو کبھی کسی مقام پر ان کے سامنے لا کھڑا کرے گا تو ان کی نظر میں آپ کی دوست کو بے گناہ ثابت کرنے کا ذمہ بھی اللہ کا ہے۔ اللہ کا کام اللہ پر چھوڑ دیں۔ نئے رشتوں اور نئی خوشیوں کو خوش آمدید کہیں، یہی زندگی کا اصول ہے، اور اسی اصول میں انسان کا سکون پوشیدہ ہے۔ سائمہ کے لہجے میں عجیب سی حلاوت تھی کہ دانی محفیت سے اسے سنتی گئی۔ اسے بولتا دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کوئی بڑا عالم بات کر رہا ہو، جس کی بات سماعتوں سے گزر کر سیدھا دل پر اثر انداز ہوتی ہو۔ کچھ لوگوں کو خوش بیانی کی صلاحیت اللہ کی طرف سے نعمت کے طور پر ملتی ہے، اور سائمہ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھی جنہیں یہ صلاحیت عطا کی گئی تھی۔ دانی کو لگا تھا جیسے ساری الجھنیں، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ سامنے بیٹھی لڑکی کے ہاتھ چوم لے۔ بہت شکریہ سائمہ، بہت بہت شکریہ۔ دانی نے اپنے دل کی خواہش پر عمل کر لیا تھا۔ نیچے بیٹھتے ہوئے اس نے سائمہ کے ہاتھ چومے تھے، پھر ان ہاتھوں کو نم آنکھوں سے لگایا۔ یہ کیا کریں آپ بیوی جی؟ سائمہ تو ہکا بکا رہ گئی تھی اس کی اس حرکت پر۔ کچھ نہیں، تم بہت اچھی ہو سائمہ، بہت اچھی۔ خدا تمہیں زندگی کی ہر خوشی سے نوازے۔ دانی نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ دل پر رکھا بہت بھاری بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ آج ایک عرصے کے بعد اسے لگا تھا کہ وہ بھی کھل کر سانس لے سکتی ہے۔ مراد، ادھر آؤ ذرا۔ وہ اس وقت بستی میں ایک اسٹال کے پاس کھڑا تھا جہاں ہر رنگ کی چوڑیاں موجود تھیں، کانچ، میٹل، ہر مٹیریل میں۔ لیکن ظاہر کسی بات پر الجھن کا شکار ہوا تھا۔ تبھی دور گاڑی کے قریب کھڑے مراد کو آواز دے ڈالی۔ مراد اس کی جانب چلا آیا۔ وہ حیران تھا، بھلا ساحر کو کیا ضرورت پڑ گئی چوڑیاں خریدنے کی؟ جی صاحب، ساحر نے اس کے نزدیک رک کر ادب سے اسے مخاطب کیا تھا۔ یار تمہیں سائمہ کی کلائی کا سائز پتہ ہے؟ کس سائز کی چوڑیاں لیتے ہو اس کے لیے؟ ساحر نے قدرے ہچکچاہٹ کے بعد پوچھ ہی لیا تھا۔ جی؟ مراد نے آنکھیں پھیلا کر اس کی جانب دیکھا۔ شاید وہ اس سوال کی وجہ نہیں سمجھ پایا تھا۔ یار، ساحر نے اس وقت بے بسی محسوس کرتے ہوئے سر کھجایا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں ایسے کام بھی کرنے پڑیں گے۔ اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چوڑیاں خرید رہا تھا، وہ بھی ایک اسٹال سے۔ انبلیویبل۔ دیکھو، مجھے دانی کے لیے چوڑیاں لینی ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی کلائی کا سائز کیا ہے۔ یہ اسٹال والا آدمی چوڑیوں کے لیے سائز پوچھا ہے، اس لیے تم سے سائمہ کی چوڑیوں کا سائز پوچھا کہ تم تو اس کے لیے چوڑیاں خریدتے رہتے ہوگے۔ دانین اور سائمہ کی کلائی کا سائز تقریباً ایک جیسا ہی تو ہے۔ اگر سائمہ کی کلائی کا سائز پتہ چل جائے تو مجھے دانین کے لیے چوڑیاں لینے میں آسانی ہو جائے گی۔ ساحر نے دھیمی آواز میں مراد کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ اس کی حالت اور اس کا انداز دیکھ کر مراد کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، لیکن ساحر کی خشمگین نگاہوں کو محسوس کرتے ہوئے وہ فوراً مسکراہٹ چھپا گیا۔ صاحب جی، مجھے بھی سائمہ کی کلائی کا سائز نہیں پتا۔ دراصل میں نے کبھی اس کے لیے چوڑیاں ہی نہیں خریدیں۔ اسے جب بھی کچھ خریدنا ہوتا ہے وہ خود آ جاتی ہے میرے ساتھ بستی تک، اپنی پسند سے لیتی ہے سب کچھ۔ مراد نے اٹک اٹک کر بات مکمل کی تھی، لہجے میں شرمندگی سی تھی۔ ساحر کے چہرے پر نا امیدی پھیلی۔ آپ دانین بی بی سے ہی سائز پوچھتے ہیں نا، کہیں تو ان کا نمبر ملا دو۔ مراد نے دوسرا حل پیش کیا تھا۔ نہیں پوچھ سکتا، سرپرائز دینا ہے اسے، ساحر نے بیچارگی سے کہا۔ تمہیں اپنی بیوی کی کلائی کا سائز ہی نہیں پتا؟ کیسے شوہر ہو تم؟ کوئی راستہ نہ پا کر وہ مراد پر ہی چڑھ دوڑا۔ آپ کو بھی تو نہیں پتا؟ مراد نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے دل میں دبی بات کہہ دی تھی۔ ساحر اس کی بات پر خفیف سا ہو کر رہ گیا۔ اچھا، میرے پاس ایک اور حل ہے، کہیں تو فون کر کے سائمہ سے بی بی جی کی کلائی کا سائز پوچھوں، اسے تو اندازہ ہوگا کہ کس سائز کی چوڑیاں پوری آئیں گی بی بی جی کو۔ ساتھ میں اسے ہدایت بھی کر دوں گا کہ بی بی جی کو اس بارے میں کچھ نہ بتائے۔ مراد نے حل پیش کیا۔ ہاں پوچھو، جلدی کرو جلدی کرو۔ ساحر کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی تھی۔ مراد مسکراہٹ چھپاتا اپنے فون پر کاٹیج کا نمبر ملاتا ایک طرف چلا گیا۔ سائمہ سے کچھ دیر بات کرنے کے بعد وہ واپس آیا اور ساحر کو سائز بتا دیا۔ ساحر نے اسی سائز میں کانچ کی سوک چوڑیاں دانین کے لیے پیک کروائیں۔ تم بھی لے لو سائمہ کے لیے چوڑیاں، کبھی اپنی بیوی کے لیے بھی کچھ لے لیا کرو۔ ساحر نے مراد کو ایک جانب کھڑے دیکھ کر لتاڑا۔ جی جی، مراد ہڑبڑایا، پھر آگے آ کر سائمہ کے لیے چوڑیاں پسند کرنے لگا۔ صاحب جی، ایک بات پوچھوں؟
وہ دونوں گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے جب مراد نے سوال کیا۔ ہاں پوچھو۔ ساحر نے چوڑیوں کا شوپر احتیاط سے تھام رکھا تھا، گویا اس میں چوڑیاں نہیں دل ہو۔ آپ تو امیر ہیں، پیسے والے ہیں، تو یہ کانچ کی چوڑیاں کیوں؟ آپ تو سونے کی چوڑیاں بھی بنوا سکتے ہیں نا؟ مراد نے دل میں مچلتے سوال کو زبان دی۔ ساحر کو شادی سے پہلے دانین کے ساتھ ہونے والی ملاقاتیں یاد آئیں، یونیورسٹی میں، شاپنگ مال میں اور اس کی مہندی کی رات۔ ساحر نے اس کی کلائی میں ہمیشہ کانچ کی چوڑیاں ہی دیکھی تھیں، کیونکہ دانین کو سونے سے زیادہ یہ کانچ کی چوڑیاں پسند ہیں۔ بلکہ میرے خیال میں تقریباً ہر عورت کے لیے بہترین تحفہ کانچ کی چوڑیاں ہی ہیں، اور اگر یہ تحفہ شوہر کی طرف سے ہو تو عورت کی خوشی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ گولڈ تو سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن جو اہمیت کانچ کی ان چوڑیوں کی ہے وہ گولڈ کی کہاں؟ ساحر دانین کی سراپے کو آنکھوں میں محفوظ کیے کہہ رہا تھا، اور مراد وہ ساحر کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھا۔ وہ شاور لے کر نکلی تھی، ہلکے گلابی قمیض کے ساتھ سیاہ شلوار پہنے ٹاول سے بالوں کو رگڑتے ہوئے اس نے ٹاول بیڈ پر ایک جانب پھیلایا، پھر ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھی تو وہاں رکھا باکس دیکھ کر چونکی، ہاتھ بڑھا کر باکس اٹھایا تو باکس پر لگی چٹ دیکھ کر حیران ہوئی۔ سوری، انگریزی میں لکھے چند حروف اسے چونکانے کا سبب بنے تھے۔ یہ باکس یہاں کس نے رکھا تھا؟ اتنا تو وہ جان گئی تھی، لیکن وہ خود کہاں تھا؟ صبح سے وہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ دانین نے کمرے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، کھلے دروازے سے باہر بھی جھانکا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ دانین نے باکس کھولا تو اس میں موجود سرخ کانچ کی چوڑیاں دیکھ کر ایک خوشگوار سی لہر نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کیا۔ آنکھوں میں خوشی کے رنگ جھلکنے لگے تھے۔ اس نے چند چوڑیاں انگلیوں میں تھام کر باکس سے نکالیں۔ یہ چوڑیاں تحفے میں دے کر شاید وہ اپنے رات کے رویے کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ جیسی چوڑیاں اس کے ہاتھ سے ٹوٹی تھیں، بالکل ویسی ہی چوڑیاں، وہی رنگ اسے لا کر دیا تھا اس نے۔ دانین کی نگاہ اپنی کلائی میں موجود باقی رہ جانے والی 2 چوڑیوں تک گئی۔ شادی کے 3 دن بعد ماجی نے اس کی خالی کلائیاں دیکھ کر اسے ٹوکا تھا کہ شادی شدہ عورت کی کلائیاں سونی نہیں رہنی چاہیے، اور جب دانین نے انہیں بتایا کہ اسے گولڈ کچھ خاص پسند نہیں ہے، ویسے بھی گولڈ پہن کر ہر پل محتاط رہنا پڑتا ہے کہ کہیں بے دھیانی میں کہیں گم نہ ہو جائے، تب ماجی نے اس کی فرمائش پر اسے مختلف رنگوں میں کانچ کی چوڑیاں منگوا کر دی تھیں۔ ان میں سے ماجی کی تاکید پر ہی دانین نے سرخ رنگ کی چوڑیاں کلائی میں سجائی تھیں، جن میں سے کچھ وہیں کراچی میں ہی ٹوٹ گئی تھیں۔ یہاں آتے وقت 4 چوڑیاں بچی تھیں، ان میں سے بھی 2 رات کو چکنا چور ہوئیں اور باقی 2 اس کی کلائی میں اب بھی موجود تھیں۔ دانین نے پرانی چوڑیوں کو اتارنے کے لیے کچھ سوچ کر ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن پھر کسی خیال کے تحت رک گئی۔ آنکھوں میں جلتے دیے بھی بجھ گئے تھے۔ ساحر کی لائی گئی چوڑیاں واپس باکس میں رکھتے ہوئے اس نے باکس ایک جانب رکھا۔ جب ڈانٹنا تھا اور دھمکیاں دینی تھی تب روبرو آ کر سب کچھ کیا۔ اب جب معذرت کرنے کا وقت آیا تو ایک چٹ لکھ کر رکھ دی اور بس۔ سامنے آ کر معافی مانگنے کی ہمت نہیں تھی تو پھر جھگڑا بھی ایسے ہی لکھ کر ہی کر لیتے، دھمکیاں بھی چٹوں کی صورت دے دیتے۔ چہرے کی زاویے بگاڑتے ہوئے وہ بلند آواز میں بڑبڑائی تھی، جبکہ اس کا رد عمل دیکھنے کی غرض سے دروازے کے باہر کھڑے ساحر کے چہرے سے خوشی کے تاثرات غائب ہوئے تھے۔ اس کی معافی کو رد کر دیا گیا تھا، تحفہ بھی قبول نہیں کیا گیا تھا، لیکن ایک بات پر دل کو تسلی ہوئی تھی کہ پہلے کی طرح دانین نے یہ تحفہ بھی اٹھا کر باسکٹ میں نہیں پھینکا تھا۔ ناراضگی برقرار ضرور تھی، لیکن وہ اس کے منانے کے منتظر بھی تھی۔ ٹھیک ہے مسز زانی، آپ کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے کچھ اور پلان کرتے ہیں، سم تھنگ اسپیشل۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا تھا، پھر ایک نظر اس کی پشت پر ڈالتا وہیں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ تو جناب یہ سنسار روٹنے اور منانے کا تو چلتا ہی رہے گا۔ آپ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ کوئی بھی ایپیسوڈ آپ مس نہ کر سکیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔